السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. معزز ग्लोबल लर्निंग एकेडमी के तलबा व तालिबात, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपके इल्म में है कि ये सीरत के बाद खिलाफत, फिर उसके बाद उलूमुद्दावा के मौजू पर ये हमारी समझिए तीसरे अहम टॉपिक पर क्लासेस का सिलसिला जारी है। और उलूमुद्दावा जो मौजू है उसकी ये चौथी कड़ी है जो आपके सामने हम लोग पेश करने जा रहे हैं। दावत की अहमियत के हवाले से, दावत के फ़ज़ाइल के हवाले से और दावत के अरकान के हवाले से हमारी गुफ्तगू पहले भी हो चुकी है। और दावत के अहदाफ, दावत के सोर्सेस, दावत इल्लाह के मराजे व मसादिर और इसी तरह मनहज दावत और हिकमत वगैरह, इन मौज़ूआत से हम फारिग हो चुके हैं। अब हमारी जो गुफ्तगू है इंशाअल्लाह वो दावत दीन के जो वसाइल हैं, वसाइल के हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। और दावत के मैदान में जो मुख्तलिफ दावत के ताबे जो मौज़ूआत हैं, मसलन लोगों से राब्ता करना, इत्तिसाल जिसे कहा जाता है, और उसके अलावा इस्लाह किसे कहते हैं, तजदीद किसे कहते हैं, इरशाद किसे कहते हैं, और इसी तरह तबलीग और नसीहत किसे कहा जाता है, और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इन तमाम चीज़ों से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह हम लोग आज तबादले ख्याल करेंगे बिइज़्निल्लाह। ये जो मौज़ूआत हैं हमारे सामने आज, चाहे वो इस्लाह हो, तजदीद हो, या फिर इरशाद हो, या अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर और तबलीग और नसीहत, ये काफ़ी मिलते जुलते कलिमात और मानी हैं। ये ख़ास भी हैं और आम भी हैं, इस माने में कि एक चीज़ का इतलाक़ जब हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कहते हैं और हिस्बा जब कहते हैं तो इसमें काफ़ी मुशाबहत पाई जाती है। जब हम तबलीग और नसीहत कहते हैं तो उसका भी वही हाल है। और इस्लाह और इरशाद जब कहते हैं तो ये सब मिलते जुलते कलिमात हैं, लेकिन उसके बावजूद इनमें काफ़ी बुनियादी फ़र्क है। इंशाल्लाह हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह सबसे पहले आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि दावती वसाइल के हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। वसीला वो है जिसके ज़रिए कोई चीज़ हम हासिल करें, ये वसीला कहलाता है। और वसीले कुछ जायज़ वसीले होते हैं, कुछ हराम वसीले होते हैं, और कुछ मशकूक और जिनमें इख्तिलाफ पाया जाता है वसाइल में। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। तो अब हम सबसे पहले वसीले का जो इस्तिलाही माना है उसको जानने की कोशिश करते हैं। इस्तिलाह में वसीले का मतलब वो चीज़ है जिसके ज़रिए जो दावती उसलूब है उस तक हमारी पहुँच हो। उसलूब और वसीला, इसमें बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। मसलन हम मंजिल तक जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये जो गाड़ी है एक वसीला है, लेकिन गाड़ी को कभी हम आहिस्ता लेकर जाते हैं, कभी तेज़ रफ्तारी के साथ पहुंचते हैं। तो ये जो रफ्तार का धीमा होना और तेज़ी से चलाना, इसे कहते हैं उसलूब, ताकि आपके जहन में फ़र्क वाज़े हो जाए कि उसलूब और वसीले में क्या फ़र्क है। वसीला वो
جو گاڑی ہم بطور استعمال کر رہے ہیں، اور اسلوب اس کا دھیما پن اور اس کی جو تیزی ہے اس کا نام ہے. ہاں بالکل بالکل، سب جڑ سکتے ہیں. بالکل، یہ جو پروگرام ہے طلباء اور طالبات سب کے لیے ہے. کوئی حرج کی بات نہیں، چاہے وہ طلباء ہو یا طالبات ہو، اس کلاس میں جوائن ہو سکتے ہیں. تو اب ہم آپ کے سامنے کچھ دعوتی وسائل سے متعلق گفتگو کریں گے. بسم اللہ. اچھا، جو دعوتی وسائل جائز ہیں، مشروع ہیں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جو جائز وسیلہ ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مانیں، ان کو قدوہ مانیں، اور ان کی رہنمائی کے مطابق جو دعوت ہوتی ہے وہی جائز وسیلہ ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھیں گے تو سچائی کی پابندی، غریبوں اور محتاجوں کی مدد، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صبر کا مظاہرہ اور مخالفین کے ساتھ نرمی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں دعوتی میدان میں رہنمائی ملتی ہے، اور وسیلے کے طور پر، طریقے کے طور پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیکھنے کو ملتا ہے. تو اسی سچائی کی وجہ سے غریب لوگوں کی مدد، محتاجوں کا ساتھ دینا، اور اسی طرح ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرنا اور معاملات میں نرمی اختیار کرنا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تاثیر لوگوں کے دلوں تک پہنچ جاتی تھی. ابھی آپ حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھیں گے کہ 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام آپ کے سامنے موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو خطاب کر کے کہا: الا هل بلغت، کیا میں نے میری ذمہ داری کو پورا کیا؟ تو پورے جتنے موجود صحابہ تھے، 1,00,000 سے زائد صحابہ بیک زبان کہنے لگے: لقد بلغت وادیت ونصحت، کہ آپ نے آپ کی ذمہ داری کو پورا کیا، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا، آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی کی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینے سے نکلا تھا، مکہ سے نکلا تھا، ابتدا میں دعوت چھپ چھپ کر ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں چھپ چھپ کر لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بائیکاٹ کیا گیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بائیکاٹ کیا گیا، تو آپ موسم حج میں نکل کر لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ بازاروں میں پہنچ کر ہو، پہاڑوں میں چڑھ کر ہو، طائف کے شہر میں پہنچ کر ہوں، تو ان تمام مقامات میں آپ نے جو یہ مکہ کے 13 سال اور مدینے کے 10 سال کی جو انتھک محنت تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام حجۃ الوداع میں موجود تھے. تو معزز طلبہ و طالبات، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ دعوتی وسائل میں سب سے بہترین وسیلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ مانیں. پھر اس کے بعد دعوتی وسائل میں عمدہ گفتگو، عمدہ نصیحت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے فرمایا: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آپ لوگوں سے، بندوں سے کہہ دو کہ وہ عمدہ گفتگو کریں. قول معروف او مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها،
نرم پوشی، چشم پوشی، لوگوں کے گناہوں کو درگزر کر دینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جو تکلیف دہ ہو۔ تو آپ کو بہت سے دلائل مل جائیں گے نرمی کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، جو اب جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، دینی حلقات ہوتے ہیں، اور برادران وطن کے ساتھ اسلام کے موضوع پر جو سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے، یہ سب اسی دوسری قسم دعوت کا جو وسیلہ ہے نرم گفتگو ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ جو وسیلے کے طور پر جو خدمت خلق ہے، خدمت خلق اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فقیروں کو کھانا کھلانا، اور اسی طرح علمی حلقات کے تعمیرات کرنا، اور لوگوں کے بیمار ہونے کے موقع پر ان کے صحت اور ان کے علاج کے فکر مند ہونا، یہ تمام چیزیں یقیناً دعوتی وسائل میں سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ تعلیمی اداروں کا قیام کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو ایک بہترین وسیلے کے طور پر آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمارے سامنے نمونے ملتے ہیں، اور اس کے بعد جو اسلاف ہیں ان کے حوالے سے بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک دعوتی اسلوب ہے، اگر نرمی اور دلائل اور عمدہ گفتگو سے مسئلے کا حل نہ ہو، یہاں کوئی الارم نہیں ہے، بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کا مطلب مائک چالو ہوگا، ورنہ یہاں بالکل کوئی آواز نہیں ہے۔ تو اسی طرح حوار والمناظرہ، گفتگو اور مناظرہ، علمی بنیاد پر تبادلہ خیال کرنا، لیکن بشرط یہ کہ وہ مکمل اچھے انداز میں، عمدہ اسلوب میں، اور اس کے علاوہ سامنے والے کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے ایسی ہماری گفتگو نہ ہو کہ ہم سامنے والوں کو ذلیل کریں، ان کا مذاق اڑائیں، معبودان باطلہ جن کی وہ پرستش کرتے ہیں ہم ان کے لیے کوئی گالی گلوچ کے کلمات استعمال نہ کریں۔ اس انداز میں جو گفتگو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حوار اور مناظرہ۔ اس حوار اور مناظرے میں بھی ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ معبودان باطلہ کو آپ گالی نہ دیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ آپ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے معبودان باطلہ جو ہیں انہیں گالی نہ دیں۔ اگر آپ انہیں گالی دیں گے تو بغیر جانے اللہ کی معرفت ان لوگوں کو نہیں ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے گالی دینے کی وجہ سے معبود حقیقی کو وہ گالی دیں گے۔ تو یہ بھی ایک اسلوب ہے۔ اب دیکھیے، بہت سے لوگ، بہت سے پرنٹ میڈیا، کرنٹ میڈیا، جو بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو بھی وسیلوں میں داخل کرتے ہیں۔ تو اس کا اصول کیا ہے؟ اس کا ضابطہ کیا ہے؟ کوئی بھی وسیلہ جائز ہونے کے لیے اس کے شروط کیا ہیں؟ اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کوئی بھی وسیلہ اسی وقت بن سکتا ہے جب وہ قرآن اور سنت کے احکامات کے مخالف نہ ہو، اور دائی کا جو کام ہے اور دائی کا جو وسیلہ ہے وہ خالص اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہو، اور اسی طرح دائی حالات کے پیش نظر صحیح حکمت عملی کو اپنائے، یہ وسیلہ ہے۔ اور اسی طرح ہمارا استعمال کیا جانے والا وسیلہ مفاسد اور مصیبتوں کو دعوت دینے کا ذریعہ نہ بنے۔ اور اسی طرح وسیلے کے درست ہونے میں ایک یہ بھی شرط ہے کہ وہ اسلامی اخلاق اور اسلامی اقدار کے موافق ہو، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وسیلے کے نام پر ہم فحش کو عام کر رہے ہیں،
بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، عریانی کو عام کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں اس سے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، اس لیے ہم ایسی تصویریں استعمال کر رہے ہیں۔ تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور وہ چیز جھوٹ پر مبنی نہ ہو، جھوٹ پر مبنی نہ ہو، جیسے اسلام سے رغبت دلانے کے لیے ہم مبالغہ سے کام لیں، جھوٹ بیانی، غلط بیانی کا ہماری باتوں میں استعمال ہو، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب اسی طرح ہمارے سامنے جیسا کہ جائز وسیلے آ چکے ہیں، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ جائز وسیلوں کے علاوہ ہمارا ایک موضوع ہے، وہ وسائل جو حرام ہیں، وہ وسائل جو مشکوک ہیں، تو ایسے وسائل پر بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ دعوت کا سمجھیے دوسرا حصہ ہے۔ ہم پہلے مرحلے میں دعوت دین کے جو جائز وسائل ہیں اس پر ہم لوگوں نے گفتگو کی۔ اب ہم گفتگو کر رہے ہیں ایسے وسائل پر جو شرعی احکامات کی مخالفت ہے اس میں، اور ان وسائل کے استعمال کرنے سے جو فوائد حاصل ہونے ہیں، جو فوائد حاصل ہونے ہیں یا جو مصلحتیں ہمیں حاصل ہوں گی، اس کے مقابلے میں نقصانات زیادہ ہوں گے، تو یہ حرام وسیلے ہیں، یہ ناجائز وسیلے ہیں۔ تو مثلا انہی میں سے ایک سب سے اہم چیز جس وسیلے کی اجازت نہیں ہے، جو کہ حرام ہے، وہ ہے زبردستی کے ساتھ، یعنی سامنے والے پر زور، زبردستی، طاقت، قوت، پریشر، مالی دباؤ، اور اسی طرح ان کو ڈرا دھمکا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ جائز وسائل میں نہیں، بلکہ یہ محرم وسیلہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل واضح ہے، آپ کسی کو دین کے معاملے میں زور زبردستی کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، اسے بدنام کیا جاتا ہے کہ تلوار کے نام، تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ یہ بے بنیاد بات ہے۔ کتنے ایسے افریقہ کے جزیرے، کیسے کیسے ملک آپ کو ملیں گے، انڈونیشیا اور یہ جو اس کے اطراف و اکناف کے جزیرے ہیں، وہاں پر کبھی کوئی اسلامی فوج داخل ہی نہیں ہوئی، بلکہ تاجروں کے ذریعے، اور ان تاجروں کے اخلاق کے ذریعے، ان کے حسن سلوک کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام وہاں تک پہنچا۔ اور اسی طرح جھوٹ اور تدلیس سے کام لینا، جھوٹ اور تدلیس سے کام لینا، مثلا یعنی معلومات، اسلام کی جو خالص اور صحیح معلومات ہیں، ان معلومات میں غلط چیزوں کا اضافہ کر کے مبالغہ آرائی سے کام لینا، حقائق کو چھپا کر پیش کرنا، یہ جس کو ہم شارٹ میں کہیں گے جھوٹ اور تدلیس پر مشتمل جو اسلوب ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے، جو کسی کو دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ وسیلہ، اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنی باتوں میں جھوٹ کا استعمال کریں۔ اور اسی طرح اس کا جو نقصان ہوگا، وہ دائی پر انگلی اٹھنے لگے گی، اس کی سچائی پر لوگ کلام کریں گے، اور اس غلط حرکت کی وجہ سے وہ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ ہوگا، بلکہ وہ دعوت کا جو کام کر رہے ہیں اور اپنی دعوت میں غلط وسیلوں کو اختیار کر رہے ہیں، مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں، جھوٹ بیانی سے کام لے رہے ہیں، تو اس سے اسلام کا فائدہ نہیں بلکہ اسلام کا نقصان اور اسلام کی غلط ترجمانی ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ایک وسیلہ ہے جو حرام ہے، وہ ہے ادیان باطلہ، یا دیگر مذاہب کو ہم
اس کی برائی بیان کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کے جو معتقدات ہیں اس پر مجالس میں، مناظروں میں اس کو ہائی لائٹ کرنا، تاکہ اس سے اسلام کو ہم نمایاں کر سکیں، غالب کر سکیں، یہ درست نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورہ انعام کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ تم معبودان باطلہ کو آپ گالی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ باطل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کے ان کو گالی دینے کی وجہ سے وہ لوگ جو ان معبودان باطلہ کی پوجا کرتے ہیں، جو حقیقی رب ہے، اس کو گالی دیں گے۔ تو اس لیے یہ چیز دشمنیوں کو بڑھاوا دینے والی چیز ہے، گفتگو کے دروازوں کو بند کرنے والی چیز ہے، اور اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے والی چیز ہے، اس لیے یہ منع ہے۔ اسی طرح جو اسالیب، جو وسائل اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کہ حرام پیسوں کے استعمال سے آپ دعوت کا کام کریں۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ رشوت دے کر، سود کا پیسہ لے کر، حرام تجارت کے ذریعے آپ دعوت کے نشاطات کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب ہیں، پاک ہیں، اور وہ پاکیزہ مال اور حلال اور طیب مال ہی کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام جو اموال ہیں، جو رشوت کی بنیاد پر، جو سود کی بنیاد پر، جو غلط تجارت کی بنیاد پر ہوں، تو ان چیزوں سے ہم اوائڈ کریں۔ اور یہ جو سورہ انعام کی جو آیت ہے، آیت نمبر 108، جو اس سے پہلے والی دلیل تھی کہ آپ معبودان باطلہ یا مذاہب باطلہ کا مذاق نہ اڑائیں۔ پھر اسی طرح ایک وسیلہ ہے جو حرام ہے، جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے ہمیں باز آنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ اسلام کو غلو کے ساتھ، مبالغہ آرائی کے ساتھ، غلط بیانی کے ساتھ کچھ ایسے فیکٹس اور ایسے فگرز بتائیں جس کا اسلام میں کوئی تعلق مطلب ثابت ہی نہیں ہے، تو ایسی مبالغہ آرائی سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، اٹریکشن اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے آپ اسلام کو مبالغہ آرائی کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایاکم والغلو، دین کے معاملے میں غلو اور باتوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے سے باز آ جاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلے والے لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں، اس کا مین ریزن دین کے معاملے میں غلو ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم اسلوب یا اہم وسیلہ کہہ لیجئے جو کہ مبالغہ کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو بڑا کر کے بیان کرنا۔ جیسے ہمارے امام صاحب اتنے بڑے امام تھے کہ عشاء کی نماز سے وہ 40 سال تک فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، یہ صرف لوگوں میں دھاک بٹھانے کے لیے، اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، یہ بھی بنیاد باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور کچھ دن گزارنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جدا ہونے لگے، تو ہر ایک نے سوچا کہ جنت بہت قیمتی چیز ہے، ہمارے اعمال ناکافی ہیں، تو ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی شادی نہیں کروں گا۔ پھر ایک نے کہا آج کے بعد میں کبھی آرام نہیں کروں گا، رات میں کبھی سوؤں گا نہیں۔ اس طرح کے نئے نئے باتیں جب کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ غلط چیزیں ہیں، یہ سنت کی مخالفت ہے۔ میں نکاح بھی میں نے کی ہے، میری بیویاں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ میں رات کے وقت سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ یعنی چیزوں کو ایک بیلنس کے ساتھ لے جانا، حقیقت پر مبنی گفتگو ہونی چاہیے۔ تو یہ جو مبالغہ آرائی ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حرام اسلوب یہ ہے کہ آپ ایسے چیزوں کو پریزنٹ کریں اسلام کی پیشکش میں جو کہ اخلاق اور حیا، شرم و حیا
اور ان سب چیزوں کی دھجیاں اڑانے والی چیزوں کو آپ دعوت کے نام پر پیش کر رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بے حیائی، بے پردگی، غیر اخلاقی چیزوں کو نمایاں کر کے آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ ایسے ایسے فوٹوز اور ایسے ایسے ویڈیوز جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ نشر کر رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم۔ جو لوگ لوگوں میں برائیوں کو عام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں تھی۔ اسی طرح ایک دو مثالیں ایسی بھی ہیں، مثلا سمجھیے جاسوسی کرنا اور جو ان کے خاص معاملات ہیں ان معاملات کے پیچھے پڑ جانا، ان تمام یعنی غیر اخلاقی چیزوں کو اپنا کر دعوت کے کام کرنے کی، یا اسی طرح لوگوں پر غلط الزامات لگا کر ہم دعوت کا کام کریں، ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھی جو حرام وسائل پر ہماری گفتگو ہوئی۔ اسی طرح ایک اور موضوع ہے ہمارے سامنے، اب ہم ایک اہم عنوان کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے سامنے بہت سے موضوعات ہیں جس میں ایک موضوع ہے اصلاح۔ اصلاح کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح اصلاح کے ساتھ ساتھ تجدید کسے کہتے ہیں، اور تجدید کے علاوہ تبلیغ کسے کہتے ہیں۔ یہ تمام مصطلحات ہیں، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح یعنی جو فساد ہے اس کا اپوزٹ کلمہ ہے اصلاح، یعنی جو نقصان دینے والا اور عیب والی جو چیز ہے اسے فساد کہتے ہیں۔ اس چیز کے مد مقابل میں جو کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اصلاح۔ اب میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کروں گا آپ کے لیے۔ اب ہمارے سامنے ذرا یہاں پر آپ لوگوں سے خصوصی توجہ چاہیے، کیونکہ یہاں پر جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں سب ایک دوسرے سے قریب قریب ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصلاح کسے کہتے ہیں۔ اصلاح کسے کہتے ہیں، یہ اگر آپ اس کی اچھی تعریف اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں گے تو پھر اس کے بعد والے تعریفات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اصلاح جو کسی فرد کی اصلاح یا معاشرے کی درستگی، جو اس کے اندر فساد پایا جاتا ہے، اخلاقی بگاڑ پایا جاتا ہے، چاہے وہ عقیدے کے معاملے میں ہو، اخلاق کے معاملے میں ہو، جو شریعت سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کو آپ روک رہے ہیں تو یہ اصلاح ہے۔ اچھا، اصلاح کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ سورہ ہود کی آیت ہے، شعیب علیہ السلام کی زبانی یہ کہا گیا کہ میں، کیونکہ وہاں پر ناپ تول میں بڑی کمی ہوتی تھی تو انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کی، تو یہ آیت قرآن مجید میں اسی لفظ کے ساتھ اصلاح کے ساتھ استعمال شدہ ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ مثلا کہیں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں پر اخلاقی بگاڑ ہے، کہیں پر انفرادی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کوئی کمی پائی جا رہی ہے جو ہم سے حکمت کا تقاضا کرتا ہے، صبر کا تقاضا کرتا ہے، پھر آپ وہاں جا کر ان کی اصلاح کریں۔ اور کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ رشوت کا معاملہ چل رہا ہے، وہاں جا کر آپ ان کو سمجھائیں، امانت کی اہمیت بتلائیں۔ تو اس طرح یہ جو اصلاح کا لفظ ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو آگے الفاظ آئیں گے وہ ایک محدود اور ایک خاص دائرے تک محدود ہیں، لیکن اصلاح پائے جانے والے فساد اور بگاڑ کو دور کرنے کا نام اصلاح ہے۔ جب کوئی شخص اصلاح کا کام کرنے کے لیے نکلے تو اسے چاہیے کہ 4 باتیں اس کے اندر پائی جائیں۔ 4 باتوں کا اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے
وہ علمی اور عملی طور پر صلاحیت رکھتا ہو اور استقامت پر جمع ہوا ہو. جو آدمی مصلح ہو، یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا عذاب. اگر آپ قوم میں برائیاں دیکھ رہے ہیں اور آپ نیک ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ صوم و صلات کے پابند ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور آپ حاجی بھی ہیں، اسے کہتے ہیں صالح. ایک طرف آپ صالح ہیں اور ایک طرف قوم جو ہے مکمل گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. تو آپ کا نیک ہونا، یہ جو قوم گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے اس کو بچا نہیں سکتی، بلکہ آپ کا نیک رہنا اور اس کے ساتھ قوم کا برائیوں میں مبتلا ہونا یہ آپ کو بھی عذاب میں لے ڈوبے گی. صالح ہونا کافی نہیں ہے. صالح اگر آپ رہیں گے، قوم میں برائیاں ہیں، آپ نے برائیوں کو نہیں ٹوکی، تو جب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا تو قوم کی تباہی کی جو شروعات ہوگی اللہ آپ سے ہی کریں گے، کیونکہ آپ نے لوگوں کو بھلائیوں کی تعلیم نہیں دی، برائیوں سے روکا نہیں، قوم کے بگاڑ کو دور نہیں کیا، کیونکہ آپ صرف اپنے حد تک نیک رہے. تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے انہی سے عذاب کی شروعات کرو، کیونکہ یہ خود نیک تو تھے لیکن قوم کو کبھی نیکی کی دعوت نہیں دی. اس کے مقابلے میں اگر آپ نیک صالح ہونے کے ساتھ ساتھ مصلح، برائیوں کو دیکھ کر روکنے کا جذبہ، غلط چیز کو دیکھ کر آپ کو تکلیف ہوتی ہو، بھلائیوں کا حکم دینے کا جذبہ آپ کے اندر ہے، یہ ہے مصلح. یاد رکھیے جب تک قوم میں مصلحین ہوں وہ اللہ کے عذاب کے لیے حائل ہوں گے، وہ اللہ کے عذاب کو آنے سے روکنے والے ہوں گے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں وما کان ربک، یعنی قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ قوم کو عذاب نہیں دیں گے. وما کان اللہ يعذبهم وانت فیہم وما کان اللہ معذبهم وانت فیہم. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. وما کان اللہ معذبهم وهم يستغفرون. پہلے کہا گیا وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، جب تک آپ اس قوم میں موجود ہیں تب تک اللہ عذاب نہیں دے گا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اللہ کے عذاب کو روکنے والی چیز ہے. آپ کی موجودگی میں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا تھا. پھر دوسرا ذریعہ بتایا عذاب الہی سے بچنے کا، وما کان اللہ معذبهم وهم يستغفرون. جب تک قوم استغفار کرتے رہے گی، گناہوں کی معافی طلب کرتے رہے گی، تب تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. یہ مصلحین ہی کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے. تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اصلاح، مصلح اور صالح، اس فرق کو آپ جاننے کی کوشش کریں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت میں اصلاح کا مادہ پایا جائے اور وہ شریعت کے موافق ہو. جو مصلحین ہوں وہ باقاعدہ اصلاح کرنے والے لوگ جو ہیں وہ شریعت کے پابند رہیں. اور تیسری چیز، اصلاح کے لیے جو اسلوب اور جو وسائل اختیار کیے جاتے ہیں وہ شریعت کے حدود میں ہوں، شریعت کے مخالفت میں نہ ہوں. یعنی ہم معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں لیکن ہمارے اعمال شریعت کے حدود کو پھلانگ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت ہو رہی ہے، ایسی چیزوں کے ذریعے اصلاح نہیں ہوتی. اور اسی طرح اصلاح کرنے والے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ ہدف واضح ہو، جس کی طرف وہ دعوت دینے والا ہو وہ بالکل واضح ہو کہ کس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں. تو یہ تھی اہم بات اصلاح سے متعلق. تو اب ایک دوسری چیز ہے تجدید یا مجدد اسلام. آپ نے لفظ سنا ہوگا، مجدد الف ثانی، اکبر کے زمانے میں جنہوں نے دین الہی کا خاتمہ کیا تھا، مجدد الف ثانی. تو تجدید کسے کہتے ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا خلاصہ ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبعث لهذه الامه على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اس حدیث کا معنی ہے یقیناً اللہ تعالی اس امت میں ہر صدی یعنی ہر 100 سال میں
ایک آدمی کو بھیجیں گے جو اس کے لیے اس کی دین کی تجدید کا کام کریں گے، دین میں ایک بیداری، دین میں جو بگاڑ اور جو فساد تھا اس کا خاتمہ کر کے ایک بہت بڑی اویئرنیس اور بیداری کا کام کریں گے. تو یہ ہم اس کو مجدد سے یاد کرتے ہیں. تو اب تجدید کا معنی ہوتا ہے قدیم، جیسے ہم کہتے ہیں نا، جدید کے معنی میں کسی کام کو بالکل نئے انداز میں کرنے کو کہتے ہیں. اور یہ اصلاح کی جو دعوتی مفہوم، آپ نے جو اصلاح کا جو مفہوم اپنے، جو کہ ایک عام مفہوم تھا، اس کے مقابلے میں تجدید تھوڑا سا خاص ہے. کسی خاص شخص سے کسی خاص وقت میں ان کی جو پورے شروط ہیں، جو پورے ایک صدی کی ایک اہم کڑی ہوتی ہے وہ شخصیت. اچھا، اب کسی بھی شخص کو مجدد کہلانے کے لیے کچھ شروط ہیں. کوئی بھی شخص مجدد کہلانے کے لیے کچھ شروط ہیں. ان شروط پر ہم بات کریں گے کہ مجدد بننے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق علماء اکرام نے کیا کیا شرطیں لگائی ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص اہل سنت الجماعت میں سے ہو، کتاب اللہ و سنت رسول کا قائل ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اللہ کی کتاب اور میری سنت کو جو پکڑیں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو مجدد بننے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص کتاب و سنت کا حامل ہو. اور دوسری بات، وہ کتاب و سنت کا عالم ہو اور اہل استقامت اور صلاح والوں لوگوں میں سے ہو. آج کتنے لوگ اپنے آپ کو مجدد کہتے ہیں، کتنے لوگ اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں، کتنے لوگ آج اپنے آپ کو ولی اللہ کہتے ہیں، لیکن ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی کرنی اور ان کی کہنی جو ہے نا، آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور نہ ان کے اندر کوئی صلاح، اخلاق، استقامت کے کوئی وصف نہیں پائے جاتے. تو ایسے لوگ دیکھیے کتنے لوگ آج مجاور بنے ہوئے ہیں، کتنے لوگ اپنے آپ کو ولی اللہ کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ تمباکو کھا رہے ہیں، نشہ کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہے، قوالی اور گانے کے نام پہ ناچ گانا چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ کبھی نماز نہیں پڑھیں گے. لیکن لوگ جائیں گے مزاروں میں، درگاہوں میں، ایسے لوگوں کی کثرت ہے، انہیں کی جا کر یعنی کیا کہتے ہیں پوجا پاٹ ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو وہ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. تو سمجھیے یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں، بلکہ مجدد کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ اہل دعوت اور اہل اصلاح میں سے ہو، اور ہر 100 سال میں ایک شخص ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ یہ کام لیں گے. تو یہ جو مفہوم ہے، اس سے پہلے والی جو نصیحت کے مفہوم کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ، اصلاح کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ خاص ہے. اب یہاں پر یہ جو مجدد ہوں گے وہ سنتوں کو زندہ کرنے کا کام کریں گے، بدعتوں کے خاتمے کا ذریعہ بنیں گے، زمانے کے حساب سے دین کو عمدہ انداز میں پیش کریں گے. اور اسی طرح اور یہ جو مجدد کا کام ہوگا، پورے امت اور پورے کمیونٹی کے لیے ان کی طرف سے سمجھیے جو احکامات میں بگاڑ، سنتوں کی مخالفتیں اور جہالتیں عام ہو چکی تھی، ان تمام کی اصلاح ان کے ذریعے ہوگی. یعنی دین کا احیاء اور دین کا بقا اس مجدد کے ذریعے اللہ تعالیٰ لیں گے. یہ تھی دوسری اصطلاح مجدد کی. اب ہمارے سامنے تیسری ایک صفت ہے الارشاد. التوجیح والارشاد کہتے ہیں گائیڈنس کے لیے. الارشاد، الارشاد یعنی رشاد سے نکلا ہے. جہالت اور نادانی کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہدایت ہے، رہنمائی ہے. یعنی مدعو قوم کو ان باتوں کی رہنمائی کرنا جس میں اس کی دینی اور دنیاوی درستگی کا سامان ہو، اسے کہتے ہیں الارشاد. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی. یعنی انفرادی طور پر دعوت دینا، اجتماعی طور پر دعوت دینا، حکمت کے ساتھ دعوت دینا،
علم کی بنیاد پر دعوت دینا. اور جو ارشاد کا جو لفظ ہے یہ مفہوم جو ہے کچھ افراد کو دعوت دینا یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو دعوت دینا. جیسے اب کچھ نوجوانوں کا مجموعہ ہے وہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں اس سے متعلق ان کے ذہنوں میں کچھ شکوک و شبہات ہیں تو دلائل کی روشنی میں ان لوگوں کو گائیڈ کرنا اسے کہتے ہیں ارشاد. یعنی ارشاد میں تعلیم اور گائیڈنس مراد ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں جو اصلاح کا لفظ آیا تھا، اصلاح کا جو لفظ ہے اس میں فساد جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کے اندر تبدیلی کرنا، ناپ تول میں بگاڑ، اسلامی تعلیمات کی مخالفت ہو رہی ہے تو اس چیز کی اصلاح جو ہوتی ہے اسے الاصلاح سے ہم تعبیر کریں گے. اور اس کے مقابلے میں جو ارشاد ہے اصلاح کا کام ہے وہ مراد ہے. کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں شاید. دیکھیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ کچھ مسائل آتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، سیاسی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ہر ریاست کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں. تو ان حالات میں ہم جس ملک میں ہیں جو حالات ہوں، جو قوانین ہوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جانب سے کسی قانون کی مخالفت نہ ہو. ہاں ہمارے سامنے یقیناً دعا کی شکل میں ہتھیار ہے. جیسے بھی مشکل حالات ہوں، پریشانیاں ہوں، اسے آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو راحت میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو سلوشن میں بدل دے. آج بظاہر جو دشواریاں نظر آ رہی ہیں اگر ہم اپنی دعاؤں میں سچے ہوں تو انشاءاللہ یہ پریشانیاں راحت میں بدل جائیں گی. اسی طرح ایک لفظ ہمارے سامنے ہے التبلیغ. تبلیغ کا ایک لفظ ہے، عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ تبلیغ مطلب مسلمانوں کے درمیان کام کرنے کو کہتے ہیں اور دعوت کا مطلب غیر مسلموں کے درمیان. یہ تقسیم درست نہیں ہے. یہ جو تبلیغ ہے اس کا معنی ہے اسلام کے پیغام کو جو کتاب و سنت پر مبنی ہو لوگوں تک پہنچانا پوری دقت کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان لوگوں تک اللہ کی امانت کے پہنچانے کا نام تبلیغ ہے. جیسا کہ رب العالمین کا ارشاد ہے بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا. اس میں ہونا یہ چاہیے کہ دین کے معاملات کو نقل کرنا، شفٹ کرنا بغیر زیادتی کے، بغیر نقصان کے، بغیر کچھ کمی بیشی کے، حذف و اضافے کے دین کی معلومات کو پیش کرنے کا نام تبلیغ ہے، جو واضح ہوں، جو سچائی پر مبنی ہوں. تو اسی طرح اگر آپ اس کی مثال کہیں جیسے آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں لوگوں کو دلائل کے ساتھ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی فضیلت اور اہمیت کے موضوع پر آپ خطبہ دے رہے ہیں تو دلائل کے ساتھ واضح کرنا، اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے بات کو پیش کرنا، سنت اور احادیث کو ریفرنس کے طور پر پیش کرنا، اس پورے طریقہ کار کو آپ تبلیغ کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں. اگر آپ یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں 2-3 الفاظ، تبلیغ جو ہے صرف میسج کو صحیح انداز میں پہنچانے کا نام ہے. اصلاح کا جو لفظ ہے وہ معاشرے میں کچھ چینجز، تبدیلی لانا، بگاڑ کو، فساد کو درست کرنے کا نام ہے. اور ارشاد کا جو معنی ہے، ارشاد جو دین کو زندہ کرنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں میں رہنمائی کرنا اس چیز کا نام ہے. تو یہ جو دعوت ہے، تبلیغ ہے، اصلاح ہے اور اس کے ساتھ تجدید ہے، یہ سب ملتے جلتے کلمات ہیں. ایک اور لفظ ہے بہت اہم، میں چاہوں گا کہ اس کو بھی لے لیں گے ورنہ ویسے وقت ختم ہوا چاہتا ہے لیکن ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، وہ ہے النصیحہ. النصیحہ. اب میں تبلیغ کو ایک آخری اس کا جو لغتاً اور اصطلاحاً تبلیغ کے معنی کو ایک بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. تبلیغ کے کئی معنی ہیں.
لیکن تبلیغ سمجھ بوجھ، ادراک، اجتہاد، بیان اور وضاحت کے ساتھ چیز کو پہنچانا، اتنے معنی ہوتے ہیں تبلیغ کے۔ اگر اصطلاحی طور پر اگر کہا جائے تو تبلیغ کا معنی بنتا ہے کسی دعوتی موضوع کو ایسی مناسب صورت میں پہنچانا کہ اس کی وضاحت مدعو کو بہت اچھے انداز میں، اس انداز میں واضح ہو کہ وہ اسے قبول کر لے۔ تو یہ ہے اصطلاحی معنی، کسی بھی چیز کو عمدہ شکل میں مدعو کے سامنے پیش کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں آج ہم لوگ اسی پہ اکتفا کریں گے باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہم لوگ کو زندہ رکھا۔ شکریہ۔ اگلے لیکچر میں ہم لوگ اور ہمارے سامنے چیزیں ہیں، نصیحت کسے کہتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حسبہ کسے کہتے ہیں، یہ تمام موضوعات آئیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ اس پر گفتگو کریں گے۔ دیکھیے ملتے جلتے کلمات ہیں، لیکن ہر ایک کے جو ہے نا خاص مفہوم ہے، خاص، جیسے اب حسبہ آپ اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ، حسبہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ جو حسبہ ہے وہ بازاروں میں اور اداروں میں جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں وہاں پر مراقبہ کرنا، نگرانی کرنا، کمزوریوں کو روکنا، اسے حسبہ کہتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ایک وسیع معنی میں ہے جو تقریباً دعوت اللہ کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے۔ نصیحہ، اس کے بھی کچھ شروط ہیں، تھوڑی تفصیل ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں لیں گے۔ عموماً یہ ایسے موضوعات ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے اور ان موضوعات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں کچھ چیزیں انفرادی طور پر اصلاح کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کچھ اجتماعی طور پر اصلاح کے لیے استعمال ہوتی ہیں، کچھ کمیونٹی بیس پر ہوتی ہیں، کچھ جو اداروں کے لیول پر اصلاح کا کام ہوتا ہے۔ تو بہرکیف ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ سیرت کی طرح نہیں کہ میں آپ کو کچھ قصے، کچھ واقعات دلچسپ انداز میں بتاؤں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ علم ہے، علوم الدعوہ کے نام سے اس میں تھوڑی سی گہرائی ہے۔ ہمیں کئی چیزوں کو فرق کرنا چاہیے، کئی چیزوں کا سمجھے ریویژن کرنا چاہیے، جس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی، ہم سے اگر ہم بہت کچھ اچھا نہیں کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچا کے رکھیں گے جو کہ ایسی غلطیاں ہیں انجانے میں ہم سے ہو جاتی ہیں جس کا گناہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو میں اس کی ایک مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جسے مجھے یاد ہے، میں ایک علاقے میں گیا ہوا تھا، عید کے موقع پر مسجدوں میں اعلان ہو رہا ہے، نوجوانوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور قبرستان کی صفائی کا کام چل رہا ہے۔ قبرستان میں جو درخت پائے جاتے ہیں، جو کانٹے دار، اچھا آپ کے موضوع پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہتر ہے ہمارے شیخ معین سے آپ رابطہ کریں، شیخ معین الدین صدیقی سے، وہ آپ کو عنوان فراہم کریں گے، بہن روبینہ۔ اچھا میں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں عید کے موقع پر بڑے اہتمام سے ایک جگہ اعلان ہو رہا تھا مسجد میں، بہت ادارے کے ذمہ داران جمع تھے، مساجد کے نوجوان جمع تھے، سب لوگ مل کے قبرستان کی صفائی کا کام کر رہے ہیں۔ قبرستان میں جو کانٹے، درخت، جھاڑیاں ہیں، ان سب کی صفائی کا کام چل رہا ہے۔ دیکھیے بظاہر یہ اچھا کام ہے، بظاہر یہ اچھا کام ہے کہ آپ قبرستان کو راستے صاف کر رہے ہیں، ہموار کر رہے ہیں، کانٹے دار درخت نکال رہے ہیں، یہ اچھا کام ہے، لیکن جو وقت کا اختیار کیا گیا وہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عید کے موقع پر ایک بڑی تعداد ایسے ہیں جو قبرستانوں میں جاتے ہیں، چادر لے کر جاتے ہیں، پھول لے کر جاتے ہیں، اگربتیاں لے کر جاتے ہیں، اور قبرستان میں ٹھنڈک کے لیے پانی لے کر جاتے ہیں، اور بہت کچھ قبرستانوں کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس موقع پر، عید کے موقع پر، جبکہ ایک بڑی تعداد قبرستان کی زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں، تو اس موقع پر قبروں کو ہموار کر کے دینا اور قبروں کو مزین کر کے پیش کرنا، کانٹے دار درختوں کو سب ہٹا دینا، یہ ذریعہ بنتا ہے ہمارے عمل کی وجہ سے
لوگ جا کر وہاں اگربتیاں لگاتے ہیں، پوجا پاٹ شروع کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، چادر ڈال دیتے ہیں، اور بے شمار پھول اور اس طرح کی چیزیں قبرستان میں ڈال کر غیر اللہ کی پرستش کا ماحول پیدا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ نیک عمل کر کے قبرستان کو صاف کر کے کانٹے دار جھاڑی دار درختوں کو ہٹا کر ہم گناہ کما رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو قبر پرستی اور وہاں پر چادر چڑھانے اور وہاں پر اگربتی جلانے پوجا پاٹ کے لیے موقع فراہم کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں حکمت عملی، ان علوم الدعوہ کو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسے حکمتوں اور دعوت کی مصلحتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وشکرا لکم فجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔